अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ उस मुलाकात के जिक्र से जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं सियासी अना, कहीं जिद और कहीं दबाव इस मुलाकात की राह में हायल होते रहे और फिर बिल आखिर इस्लामाबाद और पेशावर में बर्फ पिघलती दिखाई दी। धुंध छटी और नौजवान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी तजर्बाकार और ज़ीरक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुताबिक इस मुलाकात की दावत जो है वो वज़ीर आज़म ने खुद उन्हें दी थी और उन्होंने बहैसियत वज़ीर आला इस दावत को कबूल किया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि जो मुलाकात थी इसमें वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन जो ताउन की ज़रूरत है उस पर जोर दिया और कहा कि सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। प्रेस रिलीज़ भी इस मुलाकात के बाद जारी हुई, जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म ने बताया ये कि अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को कोशिशें मज़ीद बढ़ानी और इंसदादी दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा नाज़रीन कि वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आइनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और साथ ही साथ वफाकी दायरा कार के मुताबिक ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात में उस मुलाकात का कोई जिक्र ही नहीं हुआ जिससे PTI डायलॉग मशरूत करती आई है, यानी इमरान खान से मुलाकात पर कोई बातचीत नहीं हुई। चलें हम मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, बहरहाल फिर भी ये मुलाकात किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं है। 15 अक्टूबर 2025 को हलफ उठाने के बाद ये वज़ीर आला KP की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात को PTI किस तरह से देखती है? क्या इस मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के इम्कानात बढ़ गए हैं और क्या दहशतगर्दी के खात्मे पर वफाक और सूबाई हुकूमतें अब एक पेज पर हैं? वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया तो ये भी कह रहा है नाज़रीन कि वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी। सवाल यही है कि KP में ये मुश्तरका कोशिशें कहाँ हो रही हैं और ये कोशिशें तीरा में क्यों नहीं हो सकी? हमारे साथ इन सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा डिप्टी सेक्रेटरी तलात शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल, इनफैक्ट जब ये मीटिंग होने जा रही थी और फिर जब इसका एलामिया भी आया और जब इस पर बहुत सारी बहस हो रही थी तो सवाल सबसे ज़्यादा यही बार बार सामने आ रहा था कि आखिर ये मुलाकात उस मुलाकात के जिक्र के बगैर कैसे हो गई जिसके बगैर आप कहते थे कि हम किसी तरह की कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक सूबे की दहशतगर्दी के हवाले से बात है, वो तो हमने पहले ही APC बुला ली थी। पहले ही APC का जो एजेंडा था उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बशमूल PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI सबको बुलाया था और सब ने मुश्तरका एक 15 नुकाती एजेंडा बना के, एलामिया बना के वो वफाकी हुकूमत को भेजा था, प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा था और उनसे कहा गया था कि जी दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हम सारे इकट्ठे हैं, लेकिन मैकेनिज्म पे डिफरेंसेस हैं। वो मैकेनिज्म जो है वो बनाने के लिए हम सब हमें मिल बैठने की ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो कल जब जवाब आया तो बिल्कुल पहले से ही, चूँकि पार्टी का फैसला था कि जी इस इशू के ऊपर हम कोई सियासत नहीं करेंगे, जो हमारे 8 फरवरी का एजेंडा है, जो हम 8 फरवरी को जो एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है वो जारी रहेगी। क्योंकि खान साहब के हवाले से ये सब जो तहरीक शुरू है उसमें कोई आंच नहीं आएगी, वो उसी तरह बरकरार रहेगी। लेकिन अगर दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए वफाकी हुकूमत कोई पहल करती है तो हम बिल्कुल उसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। जैसे बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ उस पर भी पार्टी ने मजम्मत भी की है और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर के साथ ताज़ियत भी की है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जो आम लोग हैं वो शहीद हुए हैं। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो रोकने की ज़रूरत है और ये तब रुकेंगे जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगी फोर्सेस की तरफ से भी और आवाम की तरफ से भी। और ये कि जो हुकूमत हैं सूबे और मरकज़ के बीच में जो सियासी इख्तिलाफात है वो अपनी जगह, लेकिन जो मुल्क के मफाद के हवाले से उस पर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा इशू ना बने जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो।
اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ایفرٹس کی بات کی کہ کہاں سے ایفرٹس ہونی چاہیے، تو اسی طرح کی ایک بات جو ہے وہ وزیر اعظم نے بھی کہی کہ کے پی حکومت کو امن و امان کے قیام کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. تو وہ تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری آپ پر ڈالتے ہوئے دکھائی دیے. آپ اس کو، یہ جو الفاظ ہیں ان کے جو اعلامیے کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ہیں، آپ اس کو نصیحت سمجھتے ہیں یا تنقید سمجھتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جب خبر بنتی ہے نا تو ان کا جو پی آر او ہوتا ہے نا وہ خبر وہ بناتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم تو 9 سال میں خود منسٹر رہا ہوں. جی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ نصیحت کی بات نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پریس ریلیز اسی طرح بنتی ہے، سرکاری خبر یہی ہوتی ہے. لیکن جو اصل بات ہے، ہمیں تو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت تو لگے ہوئے ہیں. اگر ہم نے عوام کے لیے کچھ نہ کیا ہوتا تو ہمیں عوام کیوں ووٹ دیتی؟ ہمارا تو نشان بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو یہ ووٹ تو عمران خان کا ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ جی دیکھیں ہم پہ تو بڑے الزامات لگائے جاتے تھے نا، اور وہ الزامات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو الحمدللہ. اس الزام سے بھی انہوں نے فرق نہیں پڑتا کہا ہے کہ وادی تیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ پی آر او خبر بناتا ہے، تو یہ جو خبر بنائی گئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم تو اس کو اعلامیہ ہی کہیں گے ابھی بھی، کہ اس اعلامیہ بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت جو ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسی طرح سے مشترکہ کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گی. تو یہ مشترکہ کوششیں کہاں پر ہو رہی ہیں؟ تیرہ کے اندر بھی ہو رہی ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے سر یہ جو نقل مکانی خاص طور پر ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جو آج کا جو اعلامیہ ہے نا وہ تو یہ فیوچر کے لیے ہے. اچھا، جو کچھ ہوا ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے کہ جو وفاقی وزراء صاحبان، میرے پاس تو اس کی باقاعدہ فوٹیجز موجود ہیں جو وزیر دفاع صاحب نے اسمبلی میں کی تھی کہ ہم نے تیرہ میں آپریشن شروع کر دیا ہے، کوئی آ کے روکے. تو یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر اس کے بعد وہ پھر اس سے مکرتے ہیں تو وہ تو ایک وہ تھا جب ان پہ پریشر آیا کہ جب لوگ نکلے ہیں وہاں سے نقل مکانی کیے تو باہر برف باری ہو گئی تھی. ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اتنے مشکل میں ہوں گے. تو اس لیے جب ہم نے 4 ارب روپے پہلے سے ہی رکھ لیے تھے اس کے لیے، جب یہ صورتحال بنی اور انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ ہم آپریشن جاری رکھیں گے، کریں گے، تو اس کے لیے 4 ارب روپے صوبائی حکومتیں رکھ دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت میں پھر ہم اسی طرح رہ جائیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لے. وہی ہوا، وفاقی حکومت نے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن صوبائی حکومت نے پوری کوشش کی کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے تنہا نہ چھوڑا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کو کمپنسیٹ کرے، ادھر سے کہے جی 4 ارب روپے کھا گئے. تو مطلب اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ باتیں، وہاں الزامات، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب مشکلات ہیں، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری فورسز قربانی دے رہی ہے، عام آدمی قربانی دے رہا ہے، صحیح. جو وہاں تیرا کے ہیں یا جو باجوڑ کے ہیں یا دوسرے. اگر ہم اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے یہاں بیٹھ کے کہ جی یہ تو 8 فروری کے لیے انہوں نے پیسے نکالے، یہ اس طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ تو کچھ یقین دہانی کرائی گئی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کو وزیر اعظم کی طرف سے سر کہ اب ایسی باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی؟ طلال چودھری صاحب جس طرح سے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، دیگر وزراء جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سلسلہ اب عوام کو، ہم لوگوں کو کچھ تھمتا ہوا دکھائی دے گا؟ کچھ دیگر معاملات پر آگے بھی آپ کے درمیان بات ہو رہی ہوگی، الزامات کا سلسلہ تھمے گا اس میٹنگ کے بعد؟ شوکت صاحب دیکھیں، ہم نے تو سیاسی بات ہی نہیں کی ہے نا، نہ کوئی گلہ کیا ہے نہ کوئی سیاسی بات کیا. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو بہت پہلے آپ کو متفقہ اعلامیہ بھیج دیا تھا جس میں آپ کی پارٹی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، تو آپ نے اس کا جواب تک ہی نہیں دیا. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میکینزم بنائیں. ہم تو یہی کہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ نہیں ہم جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. تو وہ فیصلہ تو آپ کا کامیاب نہیں ہوا. اب بہتر یہ ہے کہ میکینزم بنایا جائے بیٹھ کر. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے. دوسرے جو صوبے کے حوالے سے، جو صوبے کے واجبات ہیں وفاق کے ذمہ، وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک طرف یہاں دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، دوسرا ہمیں وہ وسائل نہیں مل رہے جو پنجاب سے شوکت صاحب یہ گلہ آپ کا صحیح ہے، یہ گلہ آپ وفاق سے کر رہے ہیں اور یقیناً اس ملاقات میں بھی کیا ہوگا، لیکن آپ نے بھی خود فرمایا کہ آپ نے اس ملاقات میں سیاست پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو سر سوال آپ لوگوں پر یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پھر 16 جنوری 2025 کو، لاسٹ ایئر کی میں بات کر رہی ہوں، کے پی میں عسکری اور سیاسی قیادت اکٹھی ہوتی ہے. ایشو جو ہے وہ قومی سلامتی تھا، سیکیورٹی کا ایجنڈا تھا، سیکیورٹی ایشوز تھے. لیکن اس بیٹھک میں بیرسٹر گوہر کو ہم نے دیکھا کہ وہ سپہ سالار سے سائیڈ لائن پر ایک ملاقات کرتے ہیں اور سیاسی ایشو پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب اس ملاقات پہ سیاسی ایشو پر بات ہو سکتی تھی تو بھی تو آپ ملی سیاسی شخصیت سے رہے تھے نا، وزیر اعظم سے مل رہے تھے ملک کے، تو ان سے سیاسی بات کیوں نہیں ہوئی؟ شوکت صاحب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں، مجھ سے سارے سچ تو نہ اگلوائے نا.
سر آپ کچھ کو بھی کچھ پتا ہے سچ تو کہ کہہ کتنا دیں. اختیار ہے، کتنا کتنا اختیار ہے، آپ کو بھی پتا ہے حکومت کے پاس. دیکھیں ہمیں ایک چیز جو جہاں پہ ایک چیز ہو سکتی ہے وہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ. اس میں ہم دیکھیں اس میں سارے آن بورڈ ہیں اور سب کا جو ہے نا اپنا اپنا شیئر ڈالنا پڑے گا. باقی سیاسی باتیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملاقات کی کرائے دیں، یا اتنا اختیار نہیں ہے کہ جب جیل کے قوانین پہ عمل درآمد ہو جائے کہ عمران خان کو جب لایا جاتا ہے تو وزراء کہتے ہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے، نہ لایا گیا ہے نہ ان کو کوئی تکلیف ہے. اور پھر اچانک چوتھے دن جو ہے نا وہ ایک وزیر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی ہاں ان کا آگ کا مسئلہ تھا ان کو لایا گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ حکومت سے بھی بہت ساری چیزیں آف ایئر جاتی ہیں. تو بہرحال میں اس پہ نہیں زیادہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. ایک ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے شوکت اچھی صاحب، آپ بات کے ہے. پاس اگر وقت دہشت کم گردی ہے. کے مسئلے کو بھی آئی نو آپ کے مہمان ویٹ کر رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے بس میں آخری سوال. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر جب بات ہوئی تو اس کو جھوٹ قرار دیا گیا، لیکن آپ کے اپنے محمود خان اچکزئی صاحب، آپ کو اپنے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ہی بانی جو ہے عمران خان، انہوں نے ان کو نامزد کیا اور پھر وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے، ہم نے دیکھا. لیکن وہ یہ کہنے پر اب مجبور ہو چکے ہیں کہ عمران خان کی صحت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو سر یہ پھر اگر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو ان کو سنگل آؤٹ کرے نا. نہیں، انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جی. چونکہ حکومت چھپا رہی تھی، اور اس چھپانے کا مین مقصد جو ہے نا وہ یہ تھا کہ جو 8 فروری کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے ڈائیورٹ کرنا تھا اٹینشن. تو انہوں نے اس کنٹیکس میں کہا ہے. باقی جو عمران خان کے حوالے سے ہے مشکلات ہیں، وہ بہادری سے وہ جھیل رہے ہیں اور نمٹ رہے ہیں سب سے. وہ جیل میں بیٹھ کے بھی ان کو ستا رہے ہیں. تو لیکن میرے خیال آپ سے آپ آپ بڑی اگری بات ہے. کریں گے، آپ اگری کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب نے جو کہا ہے کہ زیادہ پروپیگنڈا ہے، صحت ان کی اتنی خراب نہیں ہے، یہ تو بتا دینا چلے ہمیں. صحت کے بارے میں تو تب پتہ چلے گا جب ہمیں الاؤ کریں گے نا، ہم جا کے ان سے ملیں تو گے. اچکزئی صاحب کو پھر دیکھیں کیسے نا پتا چل گیا کہ ان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے؟ ملاقات تو سر ان کی نہیں، بھی نہیں ہوئی. انہوں نے جس کنٹیکس میں بات کی نا، انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری سے توجہ نہ ہٹائیں، کیونکہ 8 ٹھیک. فروری کی کال بھی خان صاحب نے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے کامیاب بنانا ہے، ہمارے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آئے گی. دیکھیں نا، اگر حکومت چاہتی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، معیشت بہتر ہو، تو کیا رکاوٹ ہے اگر وہ کہہ دیں کہ جی مل لیں؟ تو آپ باہر آ کے سب بتا دیں گے کہ جی خان صاحب کی یہ صورتحال ہے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کو خفیہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، اس کنٹیکس میں کیا. لیکن بہرحال ہمیں کنسرن ہے اپنے لیڈر کے حوالے سے، پوری قوم کو ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتایا جائے، ان کی بہنوں کو ایکسس دیا جائے. پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی ان کی بہنیں باہر آ کے پریس کانفرنسیں کرتی ہے، تو بشریٰ بی بی کی تو فیملی نے آج تک کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں کی ہے. ان پہ کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو حکومت خود نہیں دے پا رہی ہے، اور اس کی مین وجہ شاید یہ کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب، آپ ہمارے موجود تھے. بہت سارے سوالات جو اس ملاقات کے بعد ہمارے آپ کے ذہنوں میں تھے، ناظرین ان کا جواب دے رہے تھے شوکت یوسفزئی صاحب. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی صورتحال کے بعد پروگرام میں اب کچھ بات کر لیتے ہیں امن و امان کی. بلوچستان میں گزشتہ 2 روز پہلے دہشت گردوں کی جانب سے کوئٹہ، گوادر، پستی، دالبندین سمیت 12 مختلف مقامات پر حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوری رد عمل دیا اور دہشت گردوں کا تعاقب کر کے ان پر قہر ڈھا دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 177 دہشت گردوں کو چن چن کر ہلاک کیا. 3 روز قبل کل عدم دہشت گرد تنظیم BLA نے نام نہاد آپریشن ہیراف 2 شروع کیا تھا. دہشت گردوں کے ان حملوں میں ناظرین 33 معصوم شہری شہید ہوئے، ان میں گوادر کی خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے 17 اہلکار بھی اپنے فرض پر قربان ہوئے. اور پھر آج قومی اسمبلی میں معمول کا جو ایجنڈا تھا اس کو معطل کر کے بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پر بحث کی گئی، جبکہ سینٹ میں قرارداد بھی منظور کی گئی اور ظاہر اس واقعے کی مذمت کی گئی. تاہم اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ دہشت گرد اب کوئٹہ شہر تک کیسے آ گئے؟ کیا یہ سیکیورٹی کی ناکامی نہیں؟ یہی سوال سب کی زبان پر ہے.
इस सवाल के साथ साथ हम दहशत गर्दों की बैक वक्त कई शहरों को निशाना बनाने की जो स्ट्रेटजी है इस पर भी बात करेंगे। इसको समझना चाहेंगे कि इसका हदफ क्या था और इससे क्या मकासद ये दहशत गर्द हासिल करना चाह रहे थे। हम मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए, माहिर हैं दिफाई उमूर के ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, उनसे बात करते हैं। सर, सवाल एक ही है जहनों में कि बैक वक्त 12 मकामात पर दहशत गर्दों का इस तरह से हमला, जाहिर है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी अच्छी तरह से उन्हें सबक सिखाया, बड़ी अच्छी तरह से उन्हें जवाब दिया, लेकिन दहशत गर्दों की इस स्ट्रैटेजी के पीछे असल में टारगेट क्या था? वो अचीव क्या करना चाहते थे? खौफ व हरास फैलाना चाहते थे, कोई मैसेज देना चाहते थे हमें, हमारे अवाम को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को? करना क्या चाह रहे थे सर ये लोग? हाँ जी, आप बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो बात ये थी कि जब से पिछले हमने देखा है कि काफ़ी अरसे से देखें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन हो रहे थे, और आप यहाँ तो DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा था 75,000 प्लस ऑपरेशन हुए अक्रॉस पाकिस्तान, उसमें 58,000 प्लस बलोचिस्तान में हुए। सो बलोचिस्तान में बहुत कामयाबियों के साथ ये ऑपरेशन हो रहे थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और बहुत सारे, और देखें कि जिस स्केल में ये मारे जा रहे थे वो फिनोमिनल था। और फिर इससे रा ने रियलाइज किया, इंडिया ने रियलाइज किया, जो हमारे प्रॉक्सीज हैं, फितना और हिंदुस्तान है, उसके ग्रिप लूज हो रही है और वो सेटबैक्स हो रही, तो देयरफॉर ये कंसीव किया गया, इसको प्लान किया गया जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का प्लानिंग हुई थी। सो इसके लिए भी कंप्रिहेंसिव प्लानिंग की गई, कोऑर्डिनेशन की। सो देयरफॉर आपने देखा होगा सिंक्रोनाइज किस्म के अटैक थे, 12 शहरों में साइमल्टेनियसली आए। तो उसका मतलब अचीव क्या करना चाह रहे थे? वन थिंग अपनी वो बताना चाह रहा था कि हमारी प्रेजेंस है, हमारी स्ट्रेंथ है, हम ये कर सकते हैं। सेकंड, वो फियर, एक पैनिक और chaos एंड कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे थे। इवन देखें जब वो सॉफ्ट टारगेट की तरफ गए हैं, जहाँ पे 31 जो बलोच फैमिलीज को टारगेट किया, खवातीन और बच्चे थे, उससे भी इम्पैक्ट, क्योंकि हैंडलर्स ने उनको यह कहा था कि आप इस तरह टारगेट्स पे जाएं, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बलोच है क्या, उन्होंने कहा मारो। और फिर इसके बाद फिर एक इंटरनेशनल खबर बनाना चाह रहे थे इसको कि यहाँ पे ये हो रहा है, इंटरनेशनल अटेंशन को इस तरफ ड्रा करवा रहे थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट न करें, यहाँ पे CPEC के मसाइल वो क्रिएट करना चाह रहे थे, चाइनीज को टारगेट करना चाह रहे थे। मकासद क्या थे, टारगेट क्या था, वो तो सर आपने बयान कर दिया। अब इसका हल क्या है? कुछ उस तरफ आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनमें हमारे जो मासूम बहुत सारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे ख़ास तौर पर, वो ट्रैप होकर चले गए हैं। तो इनको वापस कौमी धारे में शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास गुंजाइश हमें ये रखनी चाहिए कि इन लोगों से मुज़ाकरात करें। सर, आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या होना चाहिए, किस चीज़ के बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे? क्योंकि ऑपरेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं साथ साथ। बड़े सिंपल सी बात है, जो सरेंडर करके वापस आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो वेलकम है। अच्छा, हमारे सामने बड़ी मिसालें हैं। गुलजार इमाम शाम्बे, बहुत बड़ा लीडर, BNA का लीडर था, वो वापस आया। सरफराज बंगलजई को हमने देखा, वो वापस आ गया। अब मोर रिसेंटली नूर मोहम्मद चाकरानी जो था, वो आके उसने सरेंडर किया कि, और आके अपने साथियों के साथ वेपन्स उन्होंने जमा करा दिए हैं। तो वो तो एकोमोडेट होंगे। ये जो दहशत गर्द हैं, जो अपने आप बलोच भी नहीं हैं, जिनका बुनियादी मकसद दे आर हायर्ड मर्सनरीज, और बेसिकली उनको राह इस्तेमाल कर रही है अपने मजबूम मकासद के लिए। कोई नजरिया नहीं है, कोई वो बलोचिस्तान की मोहब्बत में कोई बात नहीं है। दैट्स वाई देखें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राइटली सेड कि 1500 लोग जो हैं, ये क्या बलोचिस्तान को टेक ओवर कर सकते हैं? उनकी क्या कैपेबिलिटी है? कहीं बैठ के किसी जगह को उन्होंने काबू या कैप्चर किया? नो। और फिर देखें जो हमारा रिस्पांस किया है, मैं तो कहता हूं दैट वाज ए ब्लिट्जक्रीग रिस्पांस। और जिस तरीके से हम उनके पीछे गए हैं, 177 अभी तक मारे गए हैं, और स्टिल दिस काउंटिंग इज ऑन, और एक कुछ जिंदा भी पकड़े गए हैं, वेपन्स एम्युनिशन भी रिकवर हुए हैं। तो मेरा ख्याल में कंप्रिहेंसिव एक ब्रीफिंग होगी तो उसमें सारे डिटेल्स आएंगे। ठीक हो गया। आपने फरमाया कि जो बिल्कुल ये बड़ा आपने वजाहत के साथ फरमाया कि जो लोग ख़ुद से वापस आते हैं, सरेंडर करते हैं, बिल्कुल उन्हें एक मौका जो है ये देना चाहिए। लेकिन
اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے سر کہ لوگ اس میں شمولیت ہی اختیار نہ کر رہے ہوں اس طرح کی تنظیموں کے اندر، خاص طور پر جس طرح سے ہماری کم عمر خواتین جو ہیں، ہماری کم عمر بچیاں جو ہیں، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو یاد ہوگا کہ بھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک بچی جو ملی ہماری سیکیورٹی فورسز نے جس کو پکڑا، اور اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ جی وہ بلیک میل ہو رہی تھی، ان کے پاس کچھ اس کی ویڈیوز تھے ایسے جس پر بلیک میل کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کی کارروائیاں کریں، اور آپ خودکش اٹیکس کے لیے اس کو تیار کر رہے تھے۔ اس چیز کو روکا کیسے جا سکتا ہے سر؟ یہاں دیکھیں بڑے یہ ایک نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے کہ خواتین کا استعمال کرنا، ریکروٹ کر رہے ہیں اور سوسائڈر کے طور پہ یوز کرنا، اسپیشلی شاری بلوچ سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی، جی اور ابھی اس میں بھی جو حملہ جو دہشت گردوں نے کیا اس میں بھی خواتین شامل تھے، اسپیشلی جو پسنی میں واقع ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہ جو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کو بیچاروں کو لیور ان کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، ایون پڑھے لکھے لڑکے اسی لیے بلیک میل ہوتی ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں، پھر ان کو بلیک میل کر کے ویڈیوز بنتی ہے اینڈ سبسیکوینٹلی ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں عدیلہ وہ لڑکی پکڑی جو واپس آ گئی تھی، وہ جو ایک سوسائڈر بننے جا رہی تھی، جو ریکور ہو گئی تھی، تو اس نے بھی یہی بتایا تھا کس طریقے سے اس کو یوز کیا گیا، کس طرح اس کو بلیک میل کیا گیا۔ تو ہر ایک جو بلوچ خواتین ہے یا بلوچستان کے روایات کے برخلاف چیز ہے، لیکن برین واشنگ کی جاتی ہے۔ سو دیر فور دس ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک تو والدین بچوں پہ نظر رکھیں، پھر یونیورسٹیز میں بھی نظر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو برین واشنگ کر کے جب آپ پیسہ دیتے ہیں، لیورین کرتے ہیں، پھر ایک کاز کے لیے، پھر آن لائن انڈوکٹرینیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ بالکل، سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ کے جو ذریعے ان کے صحیح۔ اکاؤنٹس ہیں، جو آپ کو جس طریقے سے آپ کو ایسے سٹوریز ہوتی ہے کہ آپ ایک کو انفلوئنس کرتے ہیں، اسپیشلی جو کچے ذہن ہوتے ہیں تو وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں، دیر فور اس طرح جاتے ہیں۔ ورنہ دیکھا جائے تو کوئی نظرہ نہیں ہے، کوئی بلوچستان کی محبت میں نہیں ہے، دے آر ہائیڈ مرسنریز جو راہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ آپ بیان فرما رہے تھے کہ اس میں پیرنٹس کا جو کردار ہے خاص طور پر وہ بڑا اہم ہے، جو اساتذہ کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہے۔ انہیں چاہیے کہ جو بچے بچیاں ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ کالجز ہیں، یا چاہے وہ بڑی کلاسز میں جو اسکولس کے اندر بچے پڑھتے ہیں، ان کی ذہن سازی وہ خود اس طرح سے کر رہے ہوں کہ کوئی اور جو ہے ان کے دماغوں میں یہ نیگیٹیوٹی ہے اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف، یہ نہ بھر پائے۔ اور پھر اس میں پیرنٹس کا کردار بڑا اہم ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو کچھ گیجٹس دے رہے ہیں اور ان کے بچے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ کسی ایسے شخص سے ان کا کوئی رابطہ نہ ہو جائے جو ان کے دماغوں میں ملک دشمنی بھر رہا ہو، یا کچھ ایسا مواد ان سے شیئر کر رہا ہو کہ ان کے اندر نفرت بھر رہی ہو اپنی فورسز کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف۔ تو یہاں پر پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا، سول سوسائٹی جو ہے ہماری، اس کا بڑا امپورٹنٹ، میرا آپ کا کردار جو ہے ناظرین وہ بڑا اہم بنتا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔ ویلکم بیک جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کھیلوں میں سیاست کی۔ ناظرین T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارتی اجارہ داری کو چیلنج کرتے ہوئے بھارت سے ایک میچ کا بوائیکاٹ کر دیا ہے۔ پاکستان نے یہ جو فیصلہ ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ بنگلہ دیش سے جو ایک انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا امتیازی سلوک جو ہے اس پر کیا ہے، جو کہنے کو تو ICC ہے لیکن عملی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ انٹرنیشنل کے بجائے انڈین کرکٹ کاؤنسل بن چکی ہے۔ پاکستان کا یہ جو بولڈ اقدام ہے، اس نے ICC کی نیندیں اڑا دی ہیں کہ سارے میچ ایک طرف اور پاک بھارت میچ سے ہونے والی آمدنی ایک طرف۔ اب ہوگا کیا PCB کو ICC میں لیگل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ پوچھا یہ بھی جا رہا ہے کیا PCB پر بھاری ہرجانے بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اگلا راؤنڈ ہے اس میں اگر پھر سے بھارت سے پاکستان کا میچ پڑ جاتا ہے تو پھر پاکستان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف اسپورٹ اینالسٹ ہیں مجتبیٰ حسن صاحب، اور ویڈیو لنک پر مجھے جوائن کر رہے ہوں گے کرکٹ اینالسٹ ہیں سید محمد اویس صاحب۔ پہلے مجتبیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجتبیٰ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجتبیٰ، پہلے یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ایسا کوئی فیصلہ
نہیں کر پائے گا کیونکہ کچھ نہ کچھ پریشر اور پھر کچھ رولز بھی ہیں. ظاہر ہے بے شک وہ انڈین کرکٹ کاؤنسل بن چکا ہے لیکن کچھ رولز تو ہیں نا جس پر پاکستان اب سائن کر چکا ہے, جس سے پاکستان متفق ہے, اگری کرتا ہے. تو کیسے اتنا بڑا فیصلہ ایزی ہو گیا؟ یہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس پہ نہ صرف انڈین آئی سی سی بلکہ پاکستانی ایون کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا محسن نقوی فیصلہ کر دے. اتنا بڑا سرپرائز بھارت کو اور پھر آئی سی سی کو جسٹ بیفور دا ورلڈ نہیں کی جا رہی کپ, بالکل ایکسپیکٹیشن سے مختلف یہ فیصلہ تھا. اور کیونکہ محسن نقوی صاحب پاکستان کرکٹ ہسٹری میں پہلے ایسے چیئرمین ہے جس نے بھارت کو اتنا ٹف ٹائم دیا, اور یہ صرف بھارت نہیں بلکہ آئی سی سی کو بھی اتنا ٹف ٹائم دے دیا کہ اب آئی سی سی کو ود ان آرز ان کو اپنی جو پریس ریلیز جاری کرنی پڑے گی. ون نارملی ہوتا ہے کہ 1-2 دن 3 دن لگتے ہیں اس کو پریس ریلیز, لیکن ود ان آرز دیکھا ہم نے کہ آئی سی سی کی طرف سے پریس ریلیز آ گئی اور کہا گیا کہ ملین آف فینس جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان میں جتنے فینس ہیں ان کے لیے یہ میچ کتنا ضروری ہے. تو یہ میچ جتنا پاکستان کی ضرورت ہے اتنا ہی آئی سی سی کے لیے ضروری ہے, کیونکہ سارا جو ورلڈ کپ کا انحصار تھا وہ اس میچ پر تھا, پاک بھارت میچ پر تھا. پھر جتنے بھی ہمارے براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں, جتنے بھی میڈیا, جتنے بھی جو ورلڈ کپ کی ہائپ ہوتی ہے وہ اس میچ سے ہوتی ہے کہ 15 فروری کو جو میچ ہو رہا تھا پاکستان اور بھارت کا, پورے ایک ورلڈ کپ ایک طرف کر لو, اور اس میچ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ورلڈ کپ کا سب سے اہم میچ اور سب سے دیکھا جانے والا میچ ہوتا ہے, پوری دنیا میں اس کی ویورشپ ہوتی ہے. تو اس کا بائیکاٹ کر کے پاکستان ایک طرف تو بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کیا, بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کیا, دوسری طرف بنگلہ دیش کے اگر آپ میڈیا دیکھیں تو بنگلہ دیش کے جو اس فیصلے کے بعد بنگلہ دیش کا میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اصل معنی میں بتا دیا کہ پاکستان ساتھ کھڑا ہے, پاکستان ساتھ کھڑا اور کتنا مضبوط کرکٹ دینے کے کچھ نہ کچھ جو کہا جا رہا ہے نا قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی. اور اس پر آئی سی سی کا ایک بیان بھی آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے. اس میں دیکھا جائے تو اتنا زیادہ یہ دھمکی ہے, کیا ہے میکسیمم کیا ہوگا کہ پاکستان اگر اس میچ میں شرکت نہیں کرتا, وہاں پہ سوریہ کمار یا انڈیا کی ٹیم اگر آ جاتی ہے ٹاس کے دوران, تو میکسیمم یہی ہوگا کہ ان کو واک اوور مل جائے گا اور 2 پوائنٹس مل جائیں گے, اور پاکستان اگر اپنے گروپ کے باقی میچ جیت جاتا ہے تو پاکستان آلریڈی دوسرے راؤنڈ میں کوالیفائی کر جائے گا. تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اس میچ سے. اگر پاکستان جیسے ایسے ہی سمجھے کہ پاکستان یہ میچ ہار گیا, اور اگر میچ ہار بھی جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے نیکسٹ اسٹیج پہ. ہاں یہ چیز اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میچ کے نہ ہونے سے نقصانات کس کو زیادہ ہے. پاکستان کو چلے 2 پوائنٹ سے نقصان ہوگا, لیکن آئی سی سی کو کیا نقصان ہے, بھارت کو بطور ہوسٹ کیا نقصان ہے, پھر پورے ورلڈ کپ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, پھر بطور بھارت کا جو ایک امیج بنا ہوا تھا کہ ورلڈ کپ ہوسٹ کرے گا, جو اولمپک کے خواب دیکھ رہا تھا, تو اب اس کو صرف بنگلہ دیش نہیں بلکہ پاکستان کو بھی منانا پڑے گا اولمپک کے لیے. اب جو آئی سی سی کے صدر ہے جے شاہ, ان کی حتاً کوشش یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو منایا جائے. اب اگلے خبریں اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے 24-48 گھنٹے بڑے اہم ہیں. آئی سی سی کے جو وفد ہے وہ بھی پاکستان آ سکتا ہے, اور پاکستان کو منانے کے لیے محسن نقوی صاحب سے ملاقات بھی کی جائے گی تاکہ یہ میچ کسی نہ کسی طرح پاکستان کھیلے. کیونکہ یہ میچ نہیں ہوگا تو آئی سی سی کو یہ پورا ورلڈ کپ جو ہے بھارت کو بطور ہوسٹ بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اور اس طرح کا فیوچر جو صرف یہ ورلڈ کپ نہیں بلکہ فیوچر کئی اس کے اثرات جو ہیں صرف پاکستان پر نہیں ہوں گے, وہ اوور آل یہ جو کرکٹ ہے اس پر پڑ رہے ہوں گے. آپ وجہ فرما رہے ہیں. سید محمد اویس کرکٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ, ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں. اویس مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آئی سی سی نے تو جو کہا سو کہا وہ ہمارے سامنے ہے, مجتبیٰ اس پر روشنی ڈال رہے تھے, لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ بہت سیکھوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور اس غصے کے اندر وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. کیا نتائج ہو سکتے ہیں اویس اس کے؟ دیکھیں, نتائج تو پاکستان نے کوئی بھگتنے تو بات کی بات ہے. اگر آپ کل سے ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں جس پہ میں حیران تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب اناؤنس کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹویٹ کیا, تو ایک طریقہ کار کرکٹ کے اندر ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئی سی سی آفیشیل سٹیٹمنٹ کا پھر بھی انتظار کرتا ہے. اتنی بکلاہٹ تھی کہ آئی سی سی نے ایک دم سٹیٹمنٹ جاری کر دی, بلکہ چھٹی کا دن تھا. میں بڑا حیران تھا اس چیز کو دیکھ کے. دیٹ شوز کہ پاکستان کو جب آپ بات کرتے ہو, انڈیا خاص کر کے کہتا ہے کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کریں گے, پاکستان کی کرکٹ کو ہم تباہ کر دیں گے. تباہ تو آپ ہو چکے ہوئے. آپ کو اتنی پریشانی تھی کہ پاکستان ٹیم, آپ کو سب پتہ ہے کہ ریونیو کی بات کریں کہ جتنا جنریٹ ہوتا ہے 85% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے پاکستان ورسز انڈیا میچ کا. اس صورت براڈ کاسٹرز کی بات کریں, اسپانسرز کی بات کریں, ان کے لیے بہت بڑا ایک جھٹکا ضرور ہے. پاکستان نے نہیں تو یہ جو براڈ کاسٹر ہیں یہ پھر پی سی بی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. کس طرح کے نتائج کی بات کی جا رہی ہے جو انڈیا میڈیا ہمیں واویلا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اویس؟ دیکھیں, براڈ کاسٹرز پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف کس لیے کریں گے؟ یہ ٹورنامنٹ آئی سی سی کا ہے, یہ ٹورنامنٹ انڈیا کا ورلڈ کپ کا ہے. انڈیا کے ورلڈ کپ اور انڈیا کے معاملے کی وجہ سے ہی ٹورنامنٹ سارا خراب ہوا. دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان جب 14 جو ٹیمز تھی جنہوں نے 14 ممبرز بیٹھے تھے جنہوں نے ووٹنگ کی تھی بنگلہ دیش والے معاملے میں, تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے حق میں تھے. باقی 12 کے 12 نے بنگلہ دیش کے اگینسٹ ووٹ کیا تھا کہ اسکاٹ لینڈ کو آپ ان کی جگہ پہ آپ لوگ ڈال لیں ٹیم کے اندر.
مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ وہ جو ایک لابنگ سسٹم جو انڈیا کھیلتا ہے BCCI وہ پوری دنیا کو اب سمجھ میں آ چکی ہے. جب آپ IPL کی بات کرتے ہیں تو IPL کے تھرو ان کی لابنگ سسٹم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر 4 پلیئر سپوز انگلینڈ کے یا 4 آسٹریلیا کے پلیئرز کھیلتے ہیں فار ایگزامپل, ان کا کچھ نہ کچھ چنک آف اماؤنٹ ان کے کرکٹ بورڈز کو جاتا ہے جو کہ وہ بلیک میلنگ اور لابنگ کا سسٹم جو سا وہ کھیل سکتے ہیں پیچھے بیک اینڈ پہ بیٹھ کے. اسکاٹ لینڈ کو بھی بیچ میں لے کے آنے کا ان کا یہی مقصد تھا کہ اپنا بندہ بیچ میں ڈالو تاکہ کل کو کسی اور چیز کی ووٹنگ کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی, تو چلو اسکاٹ لینڈ ہماری سائڈ یہاں پر لے لے گا. لیکن اوور آل سینیریو کی بات کریں اس پہ آسما آپ بھی اپنا ایگری کریں گی کہ اس سے پہلے پاکستان میں کچھ معاملات چل رہے تھے جب بہت سے لوگوں کی ڈفرینٹ اپنا اوپینین تھی کہ پاکستان کو اوور آل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے ورلڈ کپ کا. اگر آپ ریالٹی چیک پہ ہیں تو آپ بائیک آؤٹ ورلڈ کپ کا اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ PSL آپ کا سر پہ ہے. جو کانٹریکٹڈ پلیئرز ہوتے ہیں دنیا کرکٹ کے ان کے اوپر لیکن صحیح ہے, پاکستان کیا کر سکتا تھا کیا نہیں کر سکتا تھا اس پر تو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن اب کیا ہو سکتا ہے. میں چاہوں گی کہ اویس آپ ہمارے ساتھ ہی رکیے گا, میں آپ کی طرف یقیناً واپس آؤں گی, لیکن میں پہلے مصطفیٰ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, دوبارہ سے نتائج کی طرف میں چلی جاؤں گی اویس کی طرف, لیکن آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ایک میچ کا بوائیکاٹ کیا ہے, پھر سے کسی اگلے راؤنڈ میں فائنل ہے, سیمی فائنل ہے, دوبارہ سے یہ ٹیمیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں, تو کیا یہ جو اس میچ کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس پر بھی ہوگا؟ اور جب ہم نتائج کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ICC جو ہے وہ پاکستان کی رکنیت بھی معطل کر سکتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ منانے کی کوشش کریں گے, اگر پاکستان نہیں مانتا ہے اس کے باوجود تو کیا واقعی ہو سکتا ہے رکنیت معطل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے رکنیت اگر معطل ہونا تو 1996 میں ہم پیچھے چل جائیں تو آسٹریلیا ویسٹ انڈیز نے جب سری لنکا کا انکار کیا تھا تو وہاں پہ واک اوور ملا تھا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ہمارے پاس 2003 ورلڈ کپ کی اگزامپل ہے جب زمبابوے جانے سے انکار کیا, کینیا جانے سے ٹیموں نے انکار کیا, 1-2 ٹیم ایسی تھیں, تو اس وقت بھی کسی ٹیم پہ کوئی اس وقت کارروائی نہیں کی, بلکہ صرف واک اوور دے دی گئی, 2 پوائنٹس دے دی گئی, اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے سامنے مثال نہیں ہے. تو ICC کی ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے 1996 ورلڈ کپ. لیکن اس وقت انڈیا کی اس طرح سے اجارہ نہیں تھی نا, اب تو پورے کا پورا جیشا ہے جو فیصلے وہ کر رہے ہیں وہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اب تو بھارت ہے, تو بھارت تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن بھارت سے اوپر بھی ایک ICC ہے. پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ پاکستان جائے گا ICC کے پاس, اپنے پریویس جو ایگزامپل ہمارے سامنے ہیں ان کو دے گا اور کہے گا کہ میکسیمم جو ہو سکتا ہے وہ واک اوور ہے, اس سے زیادہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہے. دوسرا اگر ٹویٹ کی بات کرتے ہیں اگلے راؤنڈ میچز کی, تو جو ٹویٹ ہم نے پڑھا اس میں کیٹیگوری بتایا گیا کہ 15 فروری کا جو میچ ہے پاکستان نے صرف اس سے کھیلنے انکار کیا, اور وہ جو ہے اس کے علاوہ اگر گروپ میچز میں کوئی یا گروپ میچز کے بعد سپر 8 میں یا سیمی فائنل یا فائنل آتا ہے تو اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. اس میں ٹویٹ میں اس میں کسی طرح کا اس کا کوئی مینشن نہیں کیا, تو ممکنہ طور پہ یہی ہوگا کہ اگر آگے جا کے میچ آتے تو پاکستان وہ میچ کھیلے گا, اور صرف 15 فروری کا میچ ابھی تو میسج دینا مقصود تھا, بتا دیا کہ ہم اگر آپ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو پھر پاکستان آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے اور آپ کو بہت ٹف ٹائم دے سکتا ہے جو دیا جا رہا ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے, جاتے جاتے اویس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ اگری کرتے ہیں جو باتیں ہمیں مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو ایز سچ اس طرح سے جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ICC کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے, پاکستان کی کرکٹ ختم ہو سکتی ہے, اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہو رہی ہوگی نا؟ دیکھیں 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے جو مصطفیٰ نے بات کی ہے بہت اہم ہے اس وقت, کیونکہ ICC نے بیک ڈور پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ بھی ہو کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو. آپ نے جو بات کی کہ آگے سٹیج کے اندر جا کے کیا پاکستان انڈیا واپس آپس میں ٹکرائیں گے, تو پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے, وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو ری انسٹین کیا جائے. فار ایگزامپل آپ ری انسٹین نہیں کر سکتے ورلڈ کپ کے اندر کیونکہ اسکیجول بن چکی ہے, ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہے. پھر ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو اماؤنٹ ہے, جو بجٹ ایلوکیٹڈ ہوتا ہے, جو ایک ایک ٹیم کو ملتا ہے جو ورلڈ کپ کھیلتی ہے, وہ دیا جائے, اس کو پراپر ہر چیز دی جائے, تو یہ چیزیں تھوڑا بہت سیٹلمنٹ کی طرف چلی جائیں گی. لیکن پاکستان نے جس طریقے سے پازیٹیو اس پورے معاملات کو دیکھا, اگر آپ تھوڑا اس سے پہلے آپ چلے جائیں 1.5 سال کے اندر, ایک چیز تو مجھے نظر آتی ہے کہ پاکستان آپ کو اس وقت ورلڈ کرکٹ میپ کے اوپر نظر آتا ہے کہ پوری دنیا اس کو فالو بھی کرتی ہے, اس کا سٹانس بھی کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے نہ ہونے سے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ جیسے ہی بیک آؤٹ کیا تو بخلاہٹ کے شکار اس وقت وہاں پر ہوئے ہیں. ابھی خبر ان کی ٹویٹر پہ چل رہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پورا کا پورا ICC کا جو کرکٹ ایونٹ ہے انڈیا کی میڈیا چاہ رہی تھی کہ اس کو ملتوی کر دیں آپ پاکستان والے معاملے کی وجہ سے. تو بیک ڈور کے اوپر تو ڈیفینیٹلی رابطے ہو رہے ہوں گے, لیکن پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ وہ بڑا تگڑا سٹانس تھا. یہ سب سے بڑا
जो आपने तगड़ा इसके स्टांस मुद्दे था में और अब कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि अगर चले वापसी नहीं हो जाती, जिस तरह से फरमाया हुआ है कि चले अब स्केड्यूल बन चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट ज़रूर किया जाए बांग्लादेश को। लेट्स सी पाकिस्तान क्या फैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन साहब, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना।